अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम सूरह अहज़ाब का सबक नंबर 6 जो 41 नंबर आयत से लेकर 52 नंबर 52 नंबर आयत तक है, उसका आज हम मुताला करेंगे। सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि मज़ामीन इसमें कौन कौन से आए हैं। नंबर 1, मोमिनीन को सुबह शाम हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह करने का हुक्म दिया गया है। नंबर 2, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसे की तलकीन कुफार और मुनाफिकीन की तकलीफ दे तर्ज अमल से सरफ नज़र करने की तलकीन की गई है। नंबर 3, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम व मर्तबे की वजाहत करते हुए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोशन चराग करार दिया। और नंबर 4, तलाक का ख़ास हुक्म बयान किया गया है इसमें। और नंबर 5, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाह के खुसूसी कवायद व ज़वाबित बयान किए गए हैं। ये तो इसका ओवरऑल जो आयात के अंदर मज़ामीन आए हैं उनका हमने देखा। अब हम इसकी ट्रांसलेशन और मुख्तसर तशरीह के हवाले से देखते हैं। आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उज़्कुरुल्लाह, तुम अल्लाह को याद करो, कसीरा, ज़्यादा याद करना। तो क्या तर्जुमा हुआ? ईमान वालो, अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करो। वसब्बिहूहु, और उसकी पाकी बयान करो। बुकरतन, सुबह, व असीला, और शाम को। और सुबह शाम उसकी पाकी बयान करो। हुवल्लज़ी युसल्ली, वही है जो रहमत भेजता है, अलैकुम, तुम पर, व मलाइकतुहु, हुवल्लज़ी युसल्ली, और वही है जो भेजता है, अलैकुम, तुम पर, व मलाइकतुहु, और उसके फरिश्ते भी क्या भेजते हैं? रहमत भेजते हैं। वही है जो तुम पर और उसके फरिश्ते। दोबारा देखें, वल्लज़ी, वो जो युसल्ली, रहमत भेजता है, अलैकुम, तुम पर, व मलाइकतुहु, और उसके फरिश्ते भी, लियुखरिजकुम, ताकि उनको निकालें, तुम्हें निकाले, इलन नूर, रोशनी की तरफ, वकाना बिलमुमिनीना, और वो मोमनों पर बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, मेहरबान है। तो इन आयात के अंदर जो अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि एक तो अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करो और उसकी सुबह शाम पाकी बयान करो। इसके नतीजे में अल्लाह ताला जो है वो अहले ईमान के ऊपर क्या करता है? अहले ईमान को पर अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते जो हैं वो रहमत भेजते हैं। इसलिए ताकि वो अल्लाह ताला अंधेरों से रोशनी की तरफ जो है वो तुम्हें निकाल ले। और ये किस लिए है कि अल्लाह ताला अहले ईमान के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह की रहमत तो पूरी कायनात के ऊपर फैली हुई है, लेकिन ख़ास रहमत जो है वो उन लोगों के लिए है जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और सुबह शाम उसकी पाकी बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला अहले ईमान को फिर अंधेरों से रोशनी की तरफ जो है वो रहनुमाई देता है। ताहियतुहुम, उनका तोहफा होगा, यौम यल्कौनहु, जिस दिन वो उससे मिलेंगे, सलाम, सलामुन, सलाम होगा। उस दिन उनका तोहफा होगा सलामती, जिस दिन वो उससे मिलेंगे। यानी कि अहले ईमान जब
اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز ملیں گے تو ان کے اوپر وہ سلامتی بھیجے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اس نے تیار کر رکھا ہے، لَهُمْ ان کے لیے، اجرن کریما، بہت بڑا اجر۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تو سلامتی جو ہے ان پر بھیجیں گے، انہیں وہاں آخرت میں جو مختلف 50,000 سال کا دن ہے، اور اس میں انسانیت جو ہے وہ ایک سختی والی کیفیت کے ساتھ دوچار ہوں گی، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ سلامتی بھیجے گا کہ تم پر سلامتی ہے، ان کے اس دن تحفہ انہیں ملے گا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ کیا اجر تیار کر رکھا ہے؟ جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت عمدہ اجر جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ تو یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی، اب یہ آپ کا ایک کوسچن کا آنسر جو ایکسرسائز میں ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بنا کر بھیجا ہے، تو اس کا دیکھیں کہ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، یا ایھا النبی، بے شک، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، گواہی دینے والا، وہ مبشرن، اور خوشخبری دینے والا، وہ نذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ شاہد، گواہی دینے والا۔ کس بات کی گواہی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام جو ہے اپنے نبی پر نازل کیا، اور نبی جو ہے وہ اس نے اپنا پیغام اللہ کا پیغام جو ہے وہ انسانوں تک پہنچایا، اور نہ صرف پہنچایا بلکہ اس کی گواہی جو ہے وہ زبان سے بھی دی، عمل سے بھی دی، اور اللہ کا نظام اس دنیا میں مکہ کی سطح اہل عرب تک قائم کر کے اسے دکھا بھی دیا۔ تو اس کی گواہی جو ہے تین طرح سے، کس طرح؟ ایک زبان سے، پھر عمل سے، اور پھر عملی صورت میں اللہ کا وہ نظام اس دنیا پر قائم کر کے دکھا دیا ایک نمونے کے طور پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہی دینے والا، اور آپ نے گواہی تینوں انداز میں، تینوں سطحوں پر دی۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ مبشرن، اور آپ خوشخبری دینے والے ہیں۔ کن کو خوشخبری؟ جو اس بات کو مان لیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیں گے، ان کو خوشخبری دینے کے لیے جو ہیں وہ آئے ہیں کہ اس دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی کامیابی نصیب ہوگی۔ وہ نذیرہ، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے کہ اگر ان کے کہنے کے مطابق عمل نہیں کرو گے تو پھر وہ ڈرانے والے ہیں اس دنیا کے نقصانات کا بھی، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ تو اس بات کا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرانے والے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور دعوت دینے والے ہیں الی اللہ، اللہ طرف، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں، نہیں، یہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں، دینے والے ہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِیرًا، اور روشن چراغ ہیں۔ روشن چراغ کیا ہوتا ہے؟ کہ جس اندھیرے کے اندر اگر کوئی چراغ جل رہا ہو تو روشن چراغ ہو تو اس سے انسان کے ارد گرد جو ہے وہ اندھیرا چھٹ جاتا ہے، اور اسے صحیح چیزیں جو ہے وہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن چراغ دے کر بھیجا ہے کہ اس کی روشنی کے اندر اگر تم زندگی گزارو گے تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور روشن چراغ ہیں کہ جس کی روشنی کے اندر رہنمائی میں جو ہے وہ انسان اگر زندگی گزارے گا، ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا، تو وہ کامیابی والی زندگی جو ہے وہ اس کی ہوگی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہاں آپ کا کوسچن کا آنسر مکمل ہو گیا۔ آگے دیکھیں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، بِأَنَّ لَهُم، کہ بے شک ان کے لیے، من
من اللہ اللہ کی طرف سے فضلاً کبیرہ بہت بڑا فضل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا ہے کہ اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ اور یہ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ جنہوں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیا، ان پر ایمان لے آئے، تو ان کو ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری دے دو مومنوں کو کہ یہ اللہ نے ان کے اوپر بہت بڑا فضل کیا ہے کہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف جو ہے وہ لے کر آنے کا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ جس کے لیے یہ اتنا بڑا فضل ہے کہ پہلے سابقہ انبیاء بھی یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ کاش ہمیں آخری نبی کی امت، آخری نبی کے امتی ہونے کا شرف ہمیں مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف جو ہے وہ ہم کو بخشا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ جو اللہ نے ہم پر کیا ہے۔ ولا، اب اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ اب جو آپ یہ دعوت دے رہے ہیں تو اس کو جو کافر اور منافق ہیں ان کا جو ہے وہ معاملہ ان کا کہنا نہ ماننا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور آپ کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیں، وَدَعْ، اور چھوڑ دیں، اذاہم، ان کی تکلیف دینے کو، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز کے الکنانے میں، اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اب دو طرح کے طبقات پیدا ہو رہے ہیں، ایک تو ان کی دعوت کو جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی کہ بہت بڑا فضل ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو انکار کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو مان کر بھی ان کے کہنے کے مطابق عمل نہیں کر رہے، تو وہ منافقین کے درجے میں پھر فال کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر یہ جو انکار کرنے والے ہیں اور جو منافق ہیں ان کا جو ہے وہ کہنا نہ مانیں۔ وہ اب اللہ تعالیٰ کے احکامات جو نازل ہو رہے تھے ان کے حوالے سے کہتے تھے کوئی کمپرومائز کر لو۔ کافر بھی کیا کہتے تھے کہ ٹھیک ہے تو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں لیکن آپ ہماری بھی تو کچھ بات مان لیں نا۔ تو اسی طرح منافقین بھی جب کوئی آسانی والا عمل ہوتا تھا اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور جب کوئی مشکل احکامات آتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس میں پسپائی اختیار کرتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے، اور اس میں کہتے تھے کہ یہ کیا ہمارے اوپر جو ہے وہ مصیبت آ گئی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانو، اور اللہ اور ان کی تکلیف کو چھوڑ دیں، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، پر بھروسہ کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کام کو، اس مشن کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے رہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز کے، یعنی کہ وہ سارے کام بنانے کا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ کے ذمے ہے، تو لہذا اللہ کو کارساز مانیں۔ آگے دیکھیں، یا آگے یہ کوسچن کا آنسر بھی آ رہا ہے شروع میں، اس میں یہاں سے آغاز ہو رہا ہے کہ طلاق کا جو خاص حکم اس سورہ میں آیا ہے اس کے متعلق جو ہے یہاں پر تذکرہ ہے، تو یہ دوسرا کوسچن ایکسرسائز میں جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، قبل اس کے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو، فما لکم، پس تم پر نہیں ہے، علیہن، ان پر، من عدت، کوئی عدت پوری کروانا، تعتدونہا، جو تم شمار کرتے ہو، فمتعوہن، پس تم ان کو فائدہ دو، وسرحوہن، اور تم ان کو رخصت کر دو، سراحً جمیلہ، اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ تو یہ جو ہے یہ خاص حکم آیا ہے
کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک کسی عورت کو جو ہے اہل ایمان میں سے کوئی عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو اس کی عدت ہے 3 مہینے تک. تو 3 مہینے تک جو ہے وہ کوئی دوسری کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. لیکن یہ ہے کہ اگر کسی مومن مرد اور مومن عورت کا جو ہے وہ آپس میں نکاح ہوا ہے اور نکاح ہونے کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے ہی جو ہے وہ کوئی اس سے پہلے ہی اگر طلاق کا معاملہ ہو گیا ہے تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ اس عورت سے عدت پوری کروانے کی وہ جو 3 مہینے کی مدت ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ جو ہے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اگر جیسی طلاق ہوئی ہے تو وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو فوری طور پر کر سکتی ہے، کیونکہ اس میں رخصتی والا معاملہ جو ہے ہوا ہی نہیں، مرد اور ہے نا وہ آپس میں مل کر رہے ہی نہیں، تو اس لیے عدت پوری کروانے کا بھی کوئی تک نہیں بنتا. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان مردوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی فائدہ دو، یعنی کہ اب تم نے طلاق دے دی ہے تو ان کا جو حق مہر مقرر کیا ہے یا انہیں کوئی فائدہ دے کر جو ہے وہ رخصت کرو اور اچھی طریقے سے رخصت کرو. یہ نہیں ہے کہ اس میں ان کو کوئی الزام لگاؤ یا کوئی اس طرح کا معاملہ جو ہے جھگڑے والی کیفیت پیدا کر کے نہیں، بلکہ اس میں کچھ دے دلا کر جو ہے وہ اس عورت کو جو ہے وہ رخصت کرو، طلاق کو. تو یہ ایک خاص حکم ہے جو اس قرآن مجید اس سورہ احزاب کی سبق میں آیا ہے، خاص حکم. جی آگے دیکھتے ہیں. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لکا. اب یہ ایک کوسچن نمبر آگے جو ہے وہ اگلا شروع ہو رہا ہے جو کہ کافی لمبا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے جو خصوصی قواعد و ضوابط بیان کیے گئے ہیں وہ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں اور یہ تقریباً سبق کے اینڈ تک جو ہیں وہ چل رہے ہیں. ان کو ہم اب دیکھ لیتے ہیں. تو یہ کوسچن نمبر 3 جو ہے وہ اس کا آغاز سمجھ لے کے ہو رہا ہے یہاں سے. تو یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احلل، بے شک ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہیں، ازواج کا، آپ کی بیویاں، اللاتی آتیت اجورہن، وہ جن کو تو آپ نے حق مہر دیے ہیں، وما ملکت یمینک، اور وہ جو تمہارے دانے ہاتھ ہیں یعنی کہ تمہاری لونڈیاں ہیں، مما افاء اللہ، جو عطا کی ہیں اللہ نے علیک آپ کو، وبناتی امی کا، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبنات اماتی کا، اور آپ کی پھپھو کی بیٹیاں، اور وبنات خالی کا، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتی کا، اور آپ کے خالہ کی بیٹیاں، اللتی ہاجرنا معاکا، وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. اب یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہا ہے کہ آپ نکاح جو ہے وہ کن عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس میں یہ رشتے گنوائے جا رہے ہیں اور لیکن اس کے ساتھ یہ شرط لگائی گئی ہے کہ وہ ہجرت کر کے آپ کے ساتھ جو ہیں وہ آئی ہیں. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور وہ مومنہ عورت، اِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا، اگر وہ بخش دے اپنے آپ کو، للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان اراد النبی ان یستنکحہا، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرنا چاہیں. اب ایک عورت جو ہے مومنہ عورت یہ کہتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا ارادہ کریں تو وہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں. تو یہ خالصۃ لک، یہ خالص ہے آپ کے لیے، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ. آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ شادیاں کرنے کے حوالے سے اللہ نے یہاں اجازت دی ہے، جبکہ مومنوں کو جو ہے صرف 4 تک جو ہے وہ 4 عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنے کی اجازت ہے. وسلم کے لیے
اس سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ قد علمنا، بے شک ہمیں معلوم ہے، ما فرضنا علیہم، جو ہم نے ان پر فرض کیا، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے معاملے میں، وما ملکت ایمانہم، اور جو ان کے دانے ہاتھ ہیں یعنی کہ ان کی لونڈیاں ہیں، لکئی لا یکون حرج، اللہ پر کوئی حرج، کوئی تنگی نہ ہو، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ شادیاں کرنے کا معاملہ جو ہے وہ اجازت دی ہے، اس کا پس منظر اگر آپ صحیح معنوں میں سمجھیں کہ وہ قبائلی علاقہ، قبائلی سسٹم جو عرب کے اندر رائج تھا، تو وہاں یہ تھا کہ جس قبیلے کی عورت جو ہے وہ کسی کے نکاح میں ہے تو وہ اس کو عزت اور شرف کا معاملہ جو ہے نا اس کے ساتھ ایک ایفیلیشن ہو جاتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اہل ایمان عورتوں سے جو ہے وہ شادی کی ہے تو اس کا نتیجے میں کیا ہے کہ اس قبیلے کا جو ہے وہ تعلق جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط ہونے کا ہے، اور اس کی وجہ سے دین کے معاملات میں جو ہے وہ معاملات آگے بڑھنے کے حوالے سے ایک بہتری والی صورت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اور بھی بے شمار اس کی حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ اس نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب اس میں خاص جو حکم اور مزید آ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین کی خاطر جو ہے شب و روز جو ہے وہ وقت صرف کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ بیویوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دوسری صورتوں کے اندر جو ہے وہ اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم شادی کرو تو تمام اپنی بیویوں کے درمیان میں جو ہے انصاف برتو، جو وقت جو ہے وہ ایک بیوی کو دے رہے وہی دوسری بیوی کو دو، اور جو کھانے کو، پہننے کو اور دیگر معاملات میں ہے وہ جو ایک بیوی کو دے رہے وہی دوسری بیوی کو دو، تو اس صورت میں تم ایک سے زیادہ جو ہے یعنی کہ 4 نکاح کر سکتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ انہوں نے اتنی اگر شادیاں کی ہیں تو اس میں جو ہے وہ پھر ان چیزوں کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے وہ آپ کے لیے مشکل تھا کہ آپ تو ہمہ وقت جو ہیں وہ اللہ کے دین کے لیے جو لگے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اجازت دی کہ آپ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں جو ہے وہ زیادہ وقت دے دیں، جس کو چاہیں کم وقت دیں، تو اس کی اجازت جو ہے یہاں دی گئی۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ثواب دیدی اختیار جو تھا اللہ نے دیا تھا، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ اس میں اس اختیار کو استعمال نہیں کیا، اور آخری وقت تک جو ہے وہ اپنی تمام بیویوں کو جو ہے وہ اپنا پورا جو ہے وہ وقت جو انصاف کے مطابق ہو سکتا ہے اس کو جو ہے وہ ادا کرنے کی آپ نے ہر ممکن کوشش کی۔ تو ترجی، حتیٰ کہ جب آپ آخری ایام میں بیمار ہوئے ہیں تو تمام بیویوں سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں جو ہے وہ قیام کیا کہ جو آپ کی بیماری کے ایام تھے، ورنہ آپ نے تمام بیوی کو جو ہے وہ برابر کا وقت دیا۔ تو اب ہم یہ خصوصی حکم جو ہے وہ مزید دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اجازت دی۔ ترجی من تشاء، تو الگ رکھ جس کو تو چاہے، منہن، ان میں سے، وتؤوی الیکا، اور ٹھکانہ دو اپنی طرف، من تشاء، جسے تم چاہو، یعنی کہ جس بیوی کو تم زیادہ وقت دینا چاہو دے سکتے ہو، اور جس کو کم دینا چاہتے ہو یہ آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو اختیار ہے۔ وَمَنِ ابْتَغَیْتَ، اور جسے تو طلب کرے، ممن عزلتا، جس سے تو نے الگ کیا ہے، فلا جناح علیک، تو آپ پر اس میں کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ اور جس کو آپ وقت نہیں دے رہے بعد میں آپ وقت دینے لگ گئے ہیں تو اس میں مطلب آپ کے اوپر جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، ان تقر اعینہن، کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا یحزن، اور وہ غمناک نہ ہوں، ویرضین،
اور وہ خوش رہیں، راضی رہیں، بما آتیتہن، جو آپ نے انہیں دیا ہے، کلہن، ان سب کو، یعنی کہ اہل جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ان کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ زیادہ قریب ہے کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ ٹھنڈی رہیں، اور وہ غمناک نہ ہوں، اور وہ راضی رہیں اس بات پر جو ان کو دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی کہ نبی کی بیویوں کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا اور بردبار ہے، تحمل والا ہے، وہ فوری طور پر جو ہے وہ کسی معاملے میں ایکشن نہیں لیتا۔ تو اور لا یحل لک، اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور خصوصی حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ لا یحل لک، اب آپ کے لیے جائز نہیں، النساء، عورتیں، من بعد، اس کے بعد، یعنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ یہ شادیاں کر سکتے ہیں، کن کن سے شادیاں کر سکتے ہیں، اور پھر ان کے اندر جو ہے وہ آپ اگر انصاف کے معاملے میں جن کو وقت دینا چاہیں ان کو دیں، جن کو وقت نہیں دینا چاہتے ان کو نہ دیں، تو اس میں اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پابندی لگا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ پر جائز نہیں ہے عورتیں من بعد، اس کے بعد، ولا ان تبدل بہن، اور نہ ہی یہ کہ آپ ان کے بعد کسی کو بدلیں، من ازواجین، اب بیویوں میں سے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی کو طلاق دے کر تو اس کی جگہ کوئی اور بیوی جو ہے وہ لے لیں، کر لیں، نکاح کر لیں، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ ولاؤ آجبا کا حسن ہننا، اگرچہ آپ کو ان کا حسن جو ہے وہ زیادہ اچھا لگے، تو یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی عورت کے ساتھ جو ہے وہ مزید نکاح کرنے کی اگر جو ہے وہ خواہش بھی ہے، یا وہ ان کا حسن بھی جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہے، تو اس میں اللہ نے اب پابندی لگا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، الا ما ملکت یمینک، اور مگر یہ کہ آپ داہنے ہاتھ سے، یعنی کہ لونڈیوں کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کر سکتے ہیں، مزید لونڈی کے ساتھ جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بادشاہ نے، یمن کا بادشاہ غالباً، یا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لونڈی جو ہے وہ بھیجی تھی، اور ان کے ساتھ ان کے بطن سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بھی عطا کیا تھا جو کہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت بعد میں دی تھی۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا نگہبان ہے، اسے ہر چیز کا پتہ ہے کہ وہ کس بات کا حکم دے رہا ہے، کس چیز کی اجازت دے رہا ہے، اور کس چیز کی پابندی لگا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس ہر چیز کا نگہبان بھی ہے، وہ نگاہ بھی رکھ رہا ہے ہر چیز کے اوپر، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے جو چاہے وہ دیتا تو ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے۔ تو یہ تو یہاں پر آ کر جو ہے وہ آپ کے کوشچن کا آنسر جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو انگلش میڈیم اسٹوڈینٹس ہیں ان کی ٹرانسلیشن کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں یہ ٹرانسلیشن جو ہم نے کی ہے وہ یہاں انگلش میں بھی کر لیتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اس کا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سوری جی، یا ایک منٹ جی، سلائیڈ آپ کی کون سی ہے؟ سوری، یہ سلائیڈ جو ہے وہ آپ کی مس ہو گئی ہے، تو میں بہرحال ٹرانسلیشن جو ہے نا اس کی کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کے ذکرن
یہ یہاں سے جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، یہ یہ سلائیڈ ایک آپ کی رہ گئی، لیکن میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہاں سے آغاز سے کر دیتا ہوں، جو آیت نمبر 41 سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، او یو بلیو ریممبر اللہ ود مچ ریممبرنس۔ یہ آپ اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے کتاب کا صفحہ نکال لیں، عربک ٹیکسٹ، اس میں یہ سلائیڈ ایک مس ہو گئی ہے تو اس کا میں ترجمہ آپ کا کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، او یو who believe remember Allah with much remembrance، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، and glorify him in the morning and evening۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، He is the one who sends his blessings upon you and angels، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، so that he may bring you out from darkness to light۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، and he is merciful to the believers۔ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ، their greetings on the day they will meet him will be peace۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، and he has prepared a noble reward for them۔ Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka، O Prophet, indeed we have sent you, shahidan wa mubashiran wa nazira, as a witness and a bearer of glad tidings and as a warner۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، and as who invites to Allah by his permission and as an illuminating lamp۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، and give glad tidings to the believers، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، that they will have from Allah a great bounty۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، and do not obey the disbelievers and the hypocrites۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، and disregard their harm۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، and put your trust in Allah۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، and sufficient is Allah as a trustee۔ آگے یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے کہ جو یہاں بیان ہو رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا اذا نکحتم المؤمنات، O you who believe, when you marry believing women، ثم طلقتموہن، یہ آپ کے کوشچن کا آنسر بھی آ رہا ہے، یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، بات ہو رہی تھی۔ ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، and then divorce them before you have touched them۔ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، then there is not for you any waiting period to count concerning۔ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، so provide for them and release them with a good release۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، اب یہ تیسرے کوشچن کا جو ہے وہ آنسر آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ او پروفیٹ،
Indeed, we have made lawful to you your wives, allati ataita ujurahunna, to whom you have given their bridal money. وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ, and those who you rightfully possesses from what Allah has given to you. وَبَنَاتِ أَمِّكَ وَبَنَاتِ أَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ, and the daughter of your paternal uncles and the daughters of your paternal aunts and the daughters of your maternal uncle and the daughters of your maternal aunts. allati hajarna ma'aka, لیکن اس میں شرط کیا لگائی جا رہی ہے کہ who emigrated with you, جو ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آئی ہیں ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، and a believing woman if she gives herself to the Prophet. In aradan nabiyyu an yastankihaha, and the Prophet wishes to marry her a privilege. Khalisatan laka min dunil mu'minin, only for you, excluding the other believers. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم, we certainly know what we have made obligatory upon them concerning their wives and those whom they rightfully possesses. لكي لا يكون عليك حرج, that there should be no discomfort upon you. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, and Allah is of forgiving, most merciful. ترجی من تشاء منہن, you may differ the term of whom you will of them. وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ, or you may take to yourself whom you will. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ أَزَلْتَ, and whoever you desire of those from whom you had temporarily set aside. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ, then there is no blame upon you in returning to her. ذَلِكَ أَدْنَا, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پرمیشن دی گئی ہے کہ آپ اپنی بیویوں میں سے کس کو آگے رکھ سکتے ہیں، اسے زیادہ وقت دے سکتے ہیں اور کم دے سکتے ہیں، اس کا تذکرہ آیا. اب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی بیویوں سے جو ہے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ذَلِكَ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ, that is more suitable that they may be comforted and not grieve. وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ, and that they may be pleased with what you have given them, all of them. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, and Allah knows what is in your hearts, یعنی کہ اللہ جانتا ہے کہ جو اے نبی کی بیویوں تمہارے دلوں میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا, and Allah is all knower, most forbearing.
کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو خوب جانتے ہیں اور وہ فوربیئرنگ ہیں، تحمل والے ہیں۔ لا تحل لک، یہ اب مزید ایک حکم جو ہے وہ آ رہا ہے، وَلَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْهُنَّ بَعْدُ، It is not lawful for you to marry women after this. وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، nor to exchange them for other wives. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ, even if their beauty pleases you, إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ, except those whom you rightfully possesses. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا, and Allah is an observer over all things. جی یہ تو ہو گیا، یہاں تک آپ کی ٹرانسلیشن مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کو جو ہے وہ حل کریں گے۔ تو آپ تمام طلباء سے یہ گزارش ہے کہ اس سبق کی ٹرانسلیشن کو اچھی طریقے سے تیار کر لیں۔ اگر آپ کی یہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ تیار ہوگی تو آپ ایکسرسائز بھی بہت آسانی کے ساتھ کر سکیں گے، اور اس انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ اس کی ایکسرسائز کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔